हाजा, हर लफ्ज के शुरू में आप इस हाजा को बढ़ा लीजिए। आप कहेंगे हाजा बैतुन, किसी इमारत के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो आप कहेंगे मा हाजा, जवाब दिया जाएगा हाजा बैतुन। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्याकुमुल्लाहु जमीअन या इख़वान फ़ी हाज़ल बरनामजिल मुबारक बरनामज तहद्दुस बिल्लुग़तिल अरबिय्या। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ अरबिक स्पीकिंग कोर्स के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे और हमारे इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने पिछले किसी एपिसोड में बात की थी इसमें ज़मीर की, और ज़मीर में हमने 4 ज़मीरें सीखी थी, अना, अंता, हुआ, हिया। लेकिन नाज़रीन, इन ज़मीरों का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब इनको किसी लफ्ज़ के साथ न मिलाया गया हो, और अगर हमें किसी लफ्ज़ के साथ मिलाकर ज़मीर का इस्तेमाल करना है तो उस सूरत में ज़मीर कुछ अलग हो जाती है। उस सूरत में ज़मीर में कुछ फ़र्क आ जाता है। वो फ़र्क क्या होता है, आइए हम देखते हैं और समझते हैं बोर्ड पर। पहले हमने अना का इस्तेमाल किया। अब अगर अना को, अना यानी मैं, अब अगर अना पर हम कोई हर्फ दाखिल करना चाहें या उसे मुरक्कबे इज़ाफ़ी में इस्तेमाल करना चाहें तो उस सूरत में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखने की ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पर हम अला दाखिल करते हैं, अला प्लस अना। आपने कहीं भी ये शब्द नहीं पढ़ा होगा अला अना। पूरा कुरान मजीद आप पढ़ जाएं, हदीसें पढ़ जाएं, अरबी का पूरा लिटरेचर पढ़ जाएं, आपने कहीं भी ये शब्द नहीं पढ़ा होगा अला अना। ऐसा होता ही नहीं है। जब अना पर अला आ जाता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है। अना की बजाय वहाँ पर या का इस्तेमाल होता है। अला को अना पर दाखिल किया तो हो गया अलैया। अलैया यानी मुझ पर। अना यानी मैं, अला को हमने दाखिल किया, अला के माना होते हैं पर। अलैया मुझ पर, अलैया मुझ पर। इसी तरीके से अगर हम फ़ी दाखिल करें तो हो जाएगा फ़िया। चूँकि यहाँ पर फ़ी में एक या पहले से मौजूद है, इसलिए या पर तशदीद आ गई और डबल या पढ़ा जा रहा है, फ़िया। अला में एक या पहले से मौजूद है और दूसरी या उसके साथ मिल गई, इसलिए अलैया हो गया। जबकि अला और फ़ी के अलावा अगर कोई दूसरा लफ्ज़, कोई दूसरा हर्फ हम इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में कंडीशन बदल जाएगी। आइए हम अना पर मिन को दाखिल करते हैं। मिन अना, क्या सूरत बनेगी, मिन्नी। यहाँ नून के ऊपर तशदीद आ जाएगी और हो जाएगा मिन्नी। नून पर तशदीद इसलिए लाई गई क्योंकि नून साकिन था, तो उसके सुकून को ख़त्म करने के लिए एक और नून का इजाफ़ा किया गया, उसके बाद या को जोड़ा गया, हो गया मिन्नी। इसको याए मुतकल्लिम बोलते हैं, याए मुतकल्लिम, मिन्नी। इसी तरीके से अन्नी भी होगा, अन्नी, मिन्नी, अन्नी। आप पूरे कुरान में, हदीस के ज़ख़ीरे में कहीं भी मिन अना नहीं पाएंगे या अन अना आपको नहीं मिलेगा। जब अना पर हमें हर्फ दाखिल करना होता है तो अना की बजाय वहाँ पर याए मुतकल्लिम इस्तेमाल की जाती है। मिन्नी यानी मुझ से, अन्नी मुझ से,
ان کے معنی بھی سے ہوتے ہیں، من کے معنی بھی سے ہوتے ہیں، لیکن ان اور من میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم کبھی اس پر مشق کریں گے تب آپ کو وہ فرق سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہم لام داخل کریں انا پر، لی، یہ بھی علی، من، فی اور عن کی طرح ایک حرف جر ہے، پری پوزیشن ہے۔ لی کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، کی وجہ سے، کے لیے، دونوں طرح کے معنی یہ دیتا ہے۔ جیسے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو ناظرین آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انا پر لام داخل ہوتا ہے، لام جو کہ حرف جر ہوتا ہے، لام زیر لی، تو اس میں کیا چینجنگ آتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ لی کو ہم نے انا پر داخل کیا تو لی انا نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یہاں پر یا متکلم کا استعمال ہوگا، لی۔ یہ بہت سیدھا سا فارمولہ ہے، اس میں ہمیں یا پر تشدید نہیں لگانی یا لام پر تشدید نہیں لگانی۔ لی کا معنی ہوتا ہے میرے لیے، میرا بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے بعض جملوں میں، لی میرے لیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم با داخل کریں، بی جو کہ حرف جر ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، یا کے ذریعے یا کے بدلے میں، تو اس صورت میں ہم بی کر دیں گے، بی، لی بی، میرے ذریعے سے۔ ناظرین اسی طریقے سے اگر ہمیں مرکب اضافی میں انا کو استعمال کرنا ہے تب بھی وہاں پر یا کا استعمال کیا جائے گا۔ جیسے ہمیں کہنا ہے میری کتاب، تو وہاں پر کتابو انا نہیں کہیں گے، کتابو انا نہیں کہیں گے، بلکہ کہا جائے گا کتابی، کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم، جوالی میرا موبائل، بیتی مسجدی۔ اس طریقے سے آپ مرکب اضافی میں انا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انا کو استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی جگہ یا متکلم کا پریوگ کیا جائے گا۔ آئیے اس کو بھی ہم لکھ کر سمجھا دیتے ہیں۔ جیسے کتاب، اب ہمیں یہ کہنا ہے کہ میری کتاب، تو کتابو انا کبھی بھی نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کتابی، کتابی، والدی، والدی، امی، والدی یعنی میرے والد، امی یعنی میری ماں، اخی یعنی میرا بھائی، صدیقی یعنی میرا دوست۔ ناظرین کرام اگر ہم مرکب اضافی میں یا کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اعراب کی ٹینشن نہیں لینی، یعنی کسی لفظ کے آخری حرف پر ہمیں زبر رکھنا ہے یا زیر رکھنی ہے یا پیش رکھنا ہے، ہمیں اس بات کی چنتا نہیں کرنی۔ یہ ہر حال میں کتابی ہی ہوگا، چاہے اس پر کوئی حرف جر آئے یا نہ آئے، ہمیشہ کتابی ہی رہے گا۔ اگر ہمیں یہ کہنا ہو یہ میری کتاب ہے تو ہم کہیں گے ھذا کتابی، اور اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ قلم میری کتاب پر ہے تب بھی ہم یہی کہیں گے القلم علی کتابی، کتابی، تو بی ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ناظرین کرام یہ تھی کچھ وضاحت انا کے تعلق سے کہ انا کو اگر کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملایا جائے تو وہ یا سے بدل جاتا ہے۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں انتا کی، انتا۔ ناظرین کرام آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انتا کو جب کسی دوسرے لفظ سے جوڑا جائے گا، اس سے پہلے کوئی حرف آئے گا یا کوئی اسم آئے گا، اس میں اس کی اضافت کی جا رہی ہوگی، تو اس صورت میں انتا کا کیا انجام ہوتا ہے
آئیے ہم دیکھتے ہیں بورڈ پر۔ انتا کے معنی ہوتے ہیں تو، یا تم یا آپ، ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انتا ایک شخص کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ایک شخص ہے تو اس وقت ہم کہیں گے انتا، انتا۔ اگر مرد ہے تو انتا کہیں گے، اور اگر کوئی لیڈی ہے تو ہم کہیں گے انتی۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ پہلی بار بتائی جا رہی ہے۔ انتا، انتی، انتا، انتی۔ ہمارے سامنے کوئی مرد ہے انتا کہیں گے، کوئی خاتون ہے تو انتی کہیں گے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس پر علا داخل کر دیا جائے مثال کے طور پر تو اس میں کیا چینجنگ آتی ہے۔ علا پلس انتا برابر علیکا، علیکا۔ اور یہاں پر انتی ہے تو اس لیے یہاں ہوگا علیکی، علیکا، علیکی۔ علیکا یعنی تم پر، علیکی یعنی تم پر۔ اگر سامنے خاتون ہے تو علیکی، اور مرد ہیں تو علیکا۔ ہم ہر نماز میں بولتے ہیں السلام علیکا، السلام علیکا۔ اسی طریقے سے ہم سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں اس میں ہے فاغفر لی مغفرۃ من عندک، من عندک۔ یہاں پر انتا پر عندہ کو داخل کیا گیا تو انتا کاف میں بدل گیا، من عندک۔ اگر سامنے ہمارے کوئی ایک شخص ہے، ہم اسے سلام کرنا چاہتے ہیں تو کہیں گے السلام علیکا، السلام علیکا۔ کوئی خاتون ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں السلام علیکی۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں عربی جاننے والے لوگ بہت ہی کم ہیں، اس لیے ہر کسی کو جب سلام کیا جاتا ہے تو السلام علیکم ہی بولا جاتا ہے، السلام علیکم۔ کم کے کیا معنی ہے اس پر پھر کبھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ خیر، تو علیکا یعنی تم پر، علیکی اس کے معنی بھی تم پر۔ اسی طریقے سے فی کا، فی کی، فی کا یعنی تم میں، فی کی یعنی تم میں۔ بی کا، بی کی۔ اس میں یائے متکلم کی طرح بہت زیادہ الجھاؤ نہیں ہے، اس میں ہر وقت کا اور کی ہی رہے گا۔ آئیے ہم مرکب اضافی میں انتا کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ کہنا ہے تمہاری کتاب تو ہم کیسے کہیں گے کتابو انتا؟ نہیں، ہم کہیں گے کتابو کا، کتابو کا، قلمو کا، جوالو کا، ساعتو کا، بیتو کا، غرفتو کا، ضیفو کا۔ ضیفن یعنی مہمان، ضیفن یعنی مہمان، ضیفو کا، اسمو کا، اسمو کا۔ اگر ہمیں کسی سے پوچھنا ہے آپ کا نام کیا ہے تو ہم کہیں گے مسمو کا۔ اسمن میں جو الف ہے یہ اس وقت گر جاتا ہے جب ہم اسم کو کسی دوسرے لفظ سے ملا کر بولتے ہیں، جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تو یہاں پر بھی الف گر گیا۔ اسی طریقے سے جب ہم اسمو کا سے پہلے ما لگائیں گے تو یہاں پر الف گر جائے گا، مسمو کا ہو جائے گا۔ مسمو کا، آپ کا کیا نام ہے؟ واٹ از یور نیم؟ مسمو کا، آپ کا کیا نام ہے؟ تو دیکھا آپ نے، یہاں پر ہم نے انتا کو استعمال نہیں کیا بلکہ انتا کے بجائے کاف لایا گیا۔ اسمو کا تمہارا نام، مسمو کا تمہارا نام کیا ہے؟ پھر اگر آپ کو اس کا جواب دینا ہے تو کہا جائے گا اسمی، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے، اسم کے بعد یا آ جائے گی۔ اسمی عطاء الرحمن، میرا نام عطاء الرحمن ہے۔
اسمی حامد، اسمی خالد، اس طریقے سے آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں ایک مثال کو لکھنا کافی ہوگا۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے سامنے کوئی خاتون ہے اور اس سے ہمیں پوچھنا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو کاف کے نیچے ہم زیر لگا دیں گے، مسموکی، مسموکی۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں پوچھنا ہے ما عملوکی، یعنی آپ کا ورک کیا ہے، آپ کام کیا کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے ما عملوکا، آپ کا کام کیا ہے، ما عملوکا، ما عملوکی۔ تو ناظرین کرام، اگر ہمیں انتا کو ملا کر استعمال کرنا ہے، اس سے پہلے اس پر کوئی لفظ داخل کرنا ہے یا اسے کسی لفظ سے جوڑنا ہے، تو اس صورت میں ہم انتا کو کاف میں چینج کر دیں گے۔ آئیے اسی طریقے سے ہم ہوا کو بھی سمجھتے ہیں۔ ہوا یعنی وہ، ہوا یعنی وہ۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ذالکا، ذالکا کے معنی بھی وہ ہوتے ہیں اور ہوا کے معنی بھی وہ ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ہوا، اس کے معنی ہوتے ہیں ہی، اٹ۔ انگلش میں اگر ہم سمجھیں تو ہی اور اٹ یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اور ذالکا یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ ذالکا کرسی، ذالکا رجل، دیٹ از اے مین، دیٹ از اے چیئر۔ اس طریقے سے ہم ذالکا اور ہوا کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہوا پر اگر ہمیں الا داخل کرنا ہے مثال کے طور پر، یا بی یا لی، تو اس صورت میں ہوا میں کیا چینجنگ آتی ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ الا ہوا برابر علیہ، علیہ، علیہ یعنی اس پر، ہوا یعنی وہ، علیہ، علی یعنی پر، علیہ اس پر۔ اسی طریقے سے اس پر با داخل کریں گے تو ہو جائے گا بہی، بہی۔ من داخل کریں گے تو ہو جائے گا منہ، منہ۔ کبھی یہ ہو جاتا ہے، یعنی ہا پر صرف ایک پیش، اور کبھی یہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے، کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو کبھی یہ صرف ہی ہو جاتا ہے، علیہ، منہ، بہی، لہو۔ الٹا پیش، آپ نے دیکھا علیہ، یہاں پر ہی کو کھینچا نہیں جا رہا، علیہ، اور یہاں پر کھینچا جا رہا ہے، بہی، منہ، یہاں پر ہا کو نہیں کھینچا جا رہا منہ میں، لہو اس میں کھینچا جا رہا ہے۔ تو چاروں طریقے سے یہ آتا ہے، ہر لفظ کے ساتھ جب اسے جوڑیں گے تو ہر لفظ کا حساب الگ الگ ہوتا ہے۔ تو علیہ یعنی اس پر، بہی یعنی اس کے ذریعے، منہ اس سے، لہو اس کے لیے، اس کے واسطے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیا کا کیا معاملہ ہے۔ ہیا یہ کسی خاتون کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہے۔ ہیا یعنی وہ، یعنی خاتون۔ جب ہیا پر ہم الا داخل کریں گے تو اس صورت میں اس کا کیا انجام ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہیا کا معاملہ ہوا سے ذرا آسان ہے۔ جب ہیا پر الا یا من یا لام داخل ہوگا تو اس صورت میں ہیا، اس پر ہم نے الا داخل کر دیا، ہو جائے گا علیہا، علیہا۔ یہ ہر صورت میں ہا ہی رہے گا، اور جب اس کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے تو علیہا کا جو الف ہے اس کو گرایا بھی جا سکتا ہے۔ علیہا، بہا، منہا، عنہا، لہا۔ لہا یعنی اس عورت کے لیے، بہا اس عورت کے ذریعے، منہا اس عورت سے۔ عورت آپ ذہن میں رکھیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، منہا اس سے، اور لہا اس کے لیے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں مرکب اضافی میں ہوا اور ہیا کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ چیز تو وہی رہتی ہے، لیکن میں آپ کو کچھ مثالوں سے سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ جیسے ہمیں کہنا ہے
اس کی کتاب، تو ہم کہیں گے کتابہ، کتابہ۔ اور اگر کتابہ سے پہلے من آ رہا ہے تو اس صورت میں ہو نہیں رہے گا بلکہ ہی ہو جائے گا، من کتابہ، من کتابہ۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں کہنا ہے اس کی یعنی عورت ہماری مراد ہے، کتابوہا، اس کی کتاب، کتابوہا۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان ضمیروں کو لے کر جملے بنانے کی مشق کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔